Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 45। बरीरा उसके शिकंजे में कैद बुरी तरह लरज रही थी। दिल जैसे कानों में धड़क रहा था और हाथ पांव बेजान से होने लगे थे। वो उस पर हक रखता था लेकिन इस हालत में वो उसे बेइज्जत तो कर सकता था लेकिन इज्जत नहीं दे सकता था। मुजरिम दुरानी की कोई नौकर नहीं थी जो उसके हर नाजायज़ हुक्म की बजावरी करती। वो उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत, शरीक हयात। उसके पास अपने शौहर की नाजायज़ बात ना मानने का पूरा हक था। वो बार में नहीं खड़ी थी बल्कि वो अपने शौहर के कमरे में उसके पास मौजूद थी। जॉब करते उसके हकूक़ नहीं थे लेकिन यहाँ इस वक्त इस रिश्ते में बन जाने के बाद उसके हुक्म मुतय्यन कर दिए गए थे। बरीरा को एकदम यूँ लगा कि उसके अंदर नई रूह फूंक दी गई हो। उसने अपनी पूरी जान लगाकर जुनैद दुर्रानी को खुद से परे धकेला तो वो नशे में धुत चंद कदम लड़खड़ाकर पीछे हुआ। यही ठीक मौका था। वो तेजी से घूमी और सिल्क का इनर दोनों हाथों में समेट कर ड्रेसिंग रूम की जानिब दौड़ पड़ी। तेजी से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर वो सूरज से अंदर दाखिल हुई और लम्हे की देरी किए बगैर उसने दरवाज़ा बंद करने के साथ ही उसे लॉक भी कर दिया। उसकी सांसें इस हमल के बाद बुरी तरह फूल चुकी थीं। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी गहरे गहरे सांस भरती तेजी से बहते आंसुओं को बेदर्दी से हाथों से समेट रही थी लेकिन आंसू देख के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोते रोते उधर ही फर्श पर गिरने के अंदाज में बैठी ही थी कि दरवाजे पर जोरदार तरीके से जुनैद दुरानी ने लात रसीद की। दरवाज़ा खोलो बरीरा, तुम मेरे साथ यूँ नहीं कर सकती। वो बुरी तरह बिफरा हुआ मुसलसल गुस्से से धाड़ रहा था जबकि अंदर वो गर्दन और शोल्डर पर होती जलन को महसूस करती टांगों में सर दिए बुरी तरह सिसक रही थी। वो इतना वहशी नहीं था लेकिन नशे की हालत में वो अपनी सोचने समझने की सलाहियत तक खो बैठा था। इसीलिए दीन ने शराब को हराम करार दिया क्योंकि नशे की हालत में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। जुनैद दुर्रानी अभी इसी हालत में था। कमरे से मुसलसल चीज़ें टूटने और उसके गुस्से से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें किसी हथौड़े की मानद उसके दिमाग पर जाकर बज रही थीं। उसने डर के मारे दोनों हाथ कानों पर रख लिए। काफ़ी देर बाद जाकर शोर थमा तो उसकी हिचकियाँ भी गोया थमने लगीं। उसके असाब बिल्कुल थक्कर चूर हो चुके थे। वो बेजान से उठकर कतार से बनी कबर्ड की जानिब आई और अंदाज़े से एक पट को खोला तो वहाँ तरतीब से जुनैद दुर्रानी के कपड़े टंगे नजर आए। उसने पलट कर दूसरी तरफ बनी कबर्ड को देखा और उस तरफ आते कबर्ड का डोर ओपन किया तो वहाँ उसे अपने ड्रेस नजर आ गए। उसके कहने पर उसकी अम्मी ने उसका बैग तैयार किया था। ये वो लिबास थे जो शायद मुलाजमत सेट कर गई थी। उसने तशक्कुर के एहसास तले अपना ब्लैक सिंपल शलवार कमीज़ निकाला और फ्रेश होने वॉशरूम की जानिब चल दी। फ्रेश होकर वो काफ़ी हद तक खुद को रिलैक्स फील कर रही थी। पहले जी में आया कि वो दरवाज़ा खोलकर रूम में झांक कर देखे कि वो ठीक भी है या नहीं, मगर फिर दिल में उभरते हमदर्दी के इस ख्याल को उसने झटक दिया। शर्ट का गला गोल था जिस वजह से उसे अपनी गर्दन के दोनों अतराफ सुर्ख से निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने उन निशानों को उंगलियों के पोर से छुआ तो लबों से सिसकारी सी बरामद हुई। ज़िंदगी अगर मुझसे ऐसे इम्तिहान लेगी तो मैं यकीनन हार कर गिर पड़ूंगी। अपनी ज़िंदगी पर अपनी बहन की ज़िंदगी का जुआ खेला है मगर मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। मेरे हाथ पाँव बंध चुके हैं और मैं इस बिखरे मुँह ज़ोर समंदर की लहरों का मुकाबला भी नहीं कर सकती हूँ। खुद को इंतहा का बेबस महसूस करते वो एक मरतबा फिर से अपनी हालत ज़ार पर फपक कर रो पड़ी थी। रो कर दिलो दिमाग कुछ हल्का हुआ तो उसने हिम्मत करते वहाँ के तमाम कबर्ड देखने के बाद अपने सोने के लिए बिस्तर बरामद कर लिया था। उसने सिंगल साइज का फोल्डिंग गद्दा खोलकर ज़मीन पर बिछाया, गद्दे पर एक चादर बिछाई, 7 कम्फर्ट और तकिया रखकर वो अपने बनाए बिस्तर पर नींद दराज हो गई। कहते हैं नींद कांटों पर भी आ जाती है, सो ये बात इस वक्त बरीरा पर फिट बैठ रही थी। कुछ देर बाद वो तकिए पर सर डाले सर से पैर तक खुद को कम्फर्ट में लपेट गई थी। क्या इरादा है भाई, यूं नहीं जाना है? एहसन फ्रेश सा वॉशरूम से बरामद हुआ और तेजी से गीले बालों को तौलिए से रगड़ता सोही परिजों को आवाज़ मार गया लेकिन वह गहरी नींद के सबब सोते में थोड़ा सा भी टस से मस ना हुई। एहसन ने पलटकर परिजे की जानिब देखा जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत छलकती सुबक रवि से उसके जज्बात बदल गई। कल जिस तरह परिजे ने उसकी मसीहाई की थी वो तो अब तक इस नशे में ही मदहोश था। सच में वो उसकी हसीन क़ुर्बत में हर गम फरामोश कर गया था। इस मफाद परस्त दुनिया में वो एक पुरखुलूस दिल रखती थी। उसे परिजे का साथ मिल चुका था, उसे अब कोई गम नहीं था। उसके दिल फरेब संगत ने उसे हर शय भुला दी थी। याद रहा तो बस इसका मोहब्बत भरा और वो जानलेवा अंदाज।
خمار آلود نظروں سے اس کے سوئے ہوئے قیامت خیز سراپے کو دیکھ اس نے تولیہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بیڈ کے قریب ٹھہر کر اس نے پریزے کے قریب جگہ بنائی اور ہلکا سا چہرہ جھکا کر نرمی سے اس کے گلابی نرم روئی جیسے گال کو دھیرے سے چھوا۔ پریزے اس پرحدت لمس پر نیند میں ہی کسمسائی تھی۔ اس لمس کی پہچان اس کا شعور اسے دے چکا تھا۔ جب بھی تیزی سے اس کے چہرے پر سرخی پھیلتی اسے مزید حسین بنا گئی تھی، جو احسن کے بہکنے کا سبب بنی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے عشق نکما کر دے اور میں اپنے آخری سیمسٹر میں فیل ہو جاؤں، نیند سے جاگ جائیں جانے من، سارے جہاں کا پیار لب و لہجے میں سموئے اس نے بہت محبت سے اس کے چہرے پر بکھری آوارہ لٹیں سمیٹیں اور نرمی سے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیر کر اس کا گال سہلایا تو پریزے نے کسمسا کر اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی۔ سامنے احسن کو والہانہ نظروں سے خود کو تکتے پا کر اس نے حیا سے مغلوب ہو کر سرج سے اٹھتے اس کے وسیع سینے میں پناہ لی تھی، جبکہ احسن اس کی اس خوبصورت ادا پر دلکشی سے قہقہ لگاتا اس کا سر چوم گیا۔ کوئی لے نہ لے لیکن تمہاری یہ جان لیوا ادائیں ضرور میری جان لے لیں گی۔ اس کا سرگوشانہ لہجہ اور انداز قربت پریزے کے وجود میں گویا سنسنی سے دوڑا گیا، لیکن اس کے آخری لفظوں نے اسے دہلا دیا تھا جب بھی وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ضروری ہے کہ اتنی پیاری باتوں کے درمیان یوں مجھ معصوم کو سہمایا جائے؟ اس کا لہجہ خفگی کی آمیزش سے بھیگا تھا۔ ضروری تو یہ بھی نہیں کہ تم مجھ سے یوں دور ہو جاؤ، قریب رہ کر شکوہ کرو گی تو میں زیادہ اچھے سے ازالہ کر پاؤں گا۔ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو ہمال کیے اس نے لاڈ سے کہتے اس کی ناک کو نرمی سے چوما تو پریزے کو گدگدی کے سبب ہنسی آ گئی۔ ہنسی تو پھنسی، شوق بھرے لہجے میں کہتے وہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی ہنسی میں اپنے چاہت کے رنگ بھرنے لگا۔ لمحے دبے پاؤں ان کے قریب سے گزر رہے تھے، مگر انہیں ہوش اس وقت آیا جب پریزے کے فون نے زور شور سے بجنا شروع کیا۔ سناٹے میں گونجتی رنگ ٹون کی آواز پر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ ریلیکس یار، ایک فون کال پر اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کے اڑے اڑے چہرے کے رنگوں کو دیکھ۔ جب احسن نے بھی پریزے کی نظروں کے تعاقب میں سائٹ پر پڑے فون کی اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کے تاثرات لمحے میں نرمی چھوڑ سختی میں ڈھل گئے۔ کال ریسیو کرو پریزے، اسے شش و پنجویں میں مبتلا دیکھ اس نے نرمی سے اسے ٹوکا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کرتی، کال کو اسپیکر پر ڈالتی سنجیدگی سے اپنی ممی کو سلام کر گئی، جس کا جواب انہوں نے نارمل انداز میں ہی دیا تھا، جس پر وہ کچھ پرسکون ہوتی احسن کو دیکھنے لگی۔ سب خیریت تو ہے؟ آپ نے صبح صبح کال کی؟ وہ متجسس بھی تھی اور پریشان بھی، جب بھی بار بار اپنا نچلا لب دانتوں پر دبا کر چھوڑ رہی تھی۔ احسن اس کے قریب ہوا اور اسے گرد بازو پھیلا کر ایک طرح سے اسے جذباتی سہارا دیا۔ اس کے اس قدر خیال کرنے پر پریزے نے چہرہ موڑ کر ایک پیار بھری نظر اس کے وجیح چہرے پر ڈال کر ہٹا لی تھی۔ سب خیریت ہی ہے۔ صبح کال اس لیے کی کہ تم پھر یوں نہیں جا کر مصروف ہو جاتی ہو، نہ جانے میری کال ریسیو کرتی بھی یا نہیں، اور میں نے تو پھر کال کر لی لیکن تمہیں احساس تک نہ ہوا کہ ماں کو کال کر کے حال چال ہی پوچھ لو۔ میں ناراض تھی تم سے اور تم نے منانے کے بجائے گویا چپ ہی ساتھ لی۔ ان کا انداز نارمل ہمیشہ والا تھا، ان کی محبت اور لاڈ سے بھرا، لیکن وہ اس پر اپنی خفگی بھی ظاہر کرتی اسے شرمندہ ہی کر گئی تھیں۔ سوری ممی، میں نے سوچا تھا کہ چند دن بعد جب آپ کا غصہ کچھ کم ہوگا تو میں خود آپ سے ملنے آؤں گی، ابھی تو آپ غصے میں تھیں، میری بات نہیں سنتی۔ اس کے وضاحتی انداز پر احسن کے نقوش میں تناؤ سا آیا تھا، ساتھ ہی اس نے اس کے بازو کو بھی سہلایا تھا تاکہ وہ ایسے وقت میں ایموشنل نہ ہو جائے۔ غصہ ہونا تو فطری تھا نا، تم ایک اجنبی انسان کو میرا داماد بنا کر لے آئیں، میں کیا ایسے شخص کو اتنی جلدی قبول کرتی؟ ان کے بات کرنے کا انداز بے شک نرم ہی تھا، لیکن احسن کے بارے میں بات کرتے ان کے لہجے میں عجیب سی حقارت در آئی تھی جو پریزے کو حد سے زیادہ بری لگی۔ ممی پلیز، آپ احسن سے ملی نہیں ہیں اور نہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں، تو پلیز آپ ان کے لیے اپنا لہجہ اور الفاظ درست رکھیں۔ وہ نرمی مگر واضح لفظوں میں انہیں ٹوکتے احسن کا اپنی زندگی میں مقام ان پر جتا گئی تھی، جبکہ اس کے اس انوکھے انداز پر احسن فدا ہوتا جھک کر اس کی کن-پٹی پر پیار دے گیا۔ مائی انوسنٹ لیڈی۔ احسن کے لب سرگوشی میں ڈھلتے پریزے کی کان کی لو سے مس ہو کر اس کا دل دھڑکا گئے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر چہرہ موڑ کر آنکھوں سے اسے منع کیا تھا کہ وہ اسے تنگ نہ کرے۔ اس معصوم استدعا پر احسن زریلا مسکراتا فقط اس کا سر چوم گیا، جبکہ دوسری طرف وہ بھی سنبھل گئی تھیں۔ عطیہ نے تعلق اچھا بنانے کی تاکید کی تھی، انہیں یہ بات بروقت یاد آئی تو انہوں نے تشکر بھرا سانس لیا، ورنہ معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا۔ میرا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے پریزے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں تم سے خفا و غصہ تو ہو سکتی ہوں لیکن تعلق نہیں توڑ سکتی۔
اور میرا غصہ جائز بھی تھا۔ خیر دفع کرو، ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے۔ تم نے کہا کہ احسن بہت اچھا ہے، سو ملواؤ ہمیں بھی احسن سے۔ آج رات کا ڈنر تم دونوں ہمارے ساتھ کرو تاکہ ہمارے بیچ یہ جو کڑواہٹ سی کھل گئی ہے وہ ختم ہو۔ ان کے اس اچانک سے دعوت نامے پر ان دونوں ہی نے چونک کر حیرانگی کا اظہار کرتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ عطیہ آنٹی، اور آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ جیسے اب تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ معاف کیا ہے تو جبھی تو تم دونوں کو بلوا رہے ہیں، اب کب تک ہم یوں اپنی اولادوں سے منہ موڑ سکتے ہیں بھلا؟ خیر تم دونوں وقت پر پہنچ جانا۔ ویسے احسن ہے کہاں؟ میں اسے بھی خود ہی بول دوں، یہ نہ ہو وہ بعد میں شکوے کرے کہ اپنی بیٹی کو تو بلاوا دے دیا اور داماد کو پوچھا بھی نہیں۔ آخر میں ان کے بات کرنے کے انداز میں طنز گھلا تھا، جبکہ احسن نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے بات کرنے سے منع کیا۔ ممی وہ دراصل احسن کچن میں ناشتہ ریڈی کر رہے ہیں، یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے نا؟ اس نے احسن کی بات کو اچھے سے سمجھتے لہجے کو نارمل رکھے بمشکل بات بنائی۔ اچھا چلو تم یونی جانے کی تیاری کرو، میں فون رکھتی ہوں۔ الوداعی کلمات ادا کرتے وہ کال منقطع کر گئی تھیں۔ اف احسن، وہ فون بیڈ پر رکھتی اس کے پہلو سے کھڑی ہو کر فقط خفگی جتاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ احسن جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے میں اناڑی ہے، بلکہ جھوٹ اس سے بولا ہی نہیں جاتا، مگر پھر بھی اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی اس کی وجہ سے، اور یہی وجہ اس کی ناراضگی کی بھی تھی۔ تو روبرو ملاقات کا وقت آ ہی گیا۔ یقیناً آپ دونوں خواتین کو احسن سے مل کر مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ میں آپ کے دل و دماغ پر یقیناً بہت گہری چھاپ چھوڑ دوں گا۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ خود بھی بیڈ سے اٹھتا واپس ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آن کھڑا ہوا تاکہ ریڈی ہو کر ناشتہ بنانے کچن میں جا سکے۔ لیکن اس دوران اس کے عنابی لب مسلسل کوئی شوق سا گیت گنگنا رہے تھے، جبکہ اس کے وجیح چہرے پر مبہم سا کوئی تاثر تھا، کوئی بھید بھری پراسراریت۔ اب رات کی نیند میں خلل پڑنے کی وجہ اس کا لگاتار بجتا فون تھا۔ اس نے نیند میں دھت بمشکل آنکھیں کھولے، ہاتھ بڑھا کر اپنا فون ٹٹول کر اسکرین سامنے کی، جہاں الارم کے ساتھ ایک میسج بھی شو ہو رہا تھا۔ اٹھ جائیں سرتاج عظیم، یقیناً افغانی پلاؤ دم لگ گیا ہے۔ اس میسج کو پڑھنے کی شروعات میں اس کے عنابی لبوں کی کھلی کھلی مسکراہٹ میسج کو آخری تک پڑھتے دلکش قہقہے میں بدل گئی۔ اس نے سر جھٹکتے الارم بند کیا اور فون ایک طرف ڈالتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محترمہ گلے صاحبہ کمرے سے فرار ہیں، ڈرپوک گلے۔ ایک خوبصورت تبسم نے اس کے چہرے اور لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ فریش ہونے واش روم میں گیا تو وہاں اس کا ڈریس بھی لٹک رہا تھا، ساتھ ساتھ شیلف پر اس کی ضرورت کا سامان بھی تھا۔ سگڑاپے کی اعلیٰ مثال، دادی نے پوری طرح ٹرینڈ پوتھی میرے حوالے کی ہے۔ اس کے حیا آلود چہرے کو تصور میں لاتے وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کا دل گویا خوشی سے لبریز تھا۔ وہ ہر لمحہ اپنی محبت کے سنگ گویا جی رہا تھا۔ جس وقت وہ ریڈی ہو کر خود پر کلون کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت اس کے فون نے شور مچایا۔ ہاتھ میں پکڑی بوتل کو اس نے سائڈ پر ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے آگے بڑھتا اپنا فون اٹھایا تو عطیہ درانی کی پکچر دیکھ اس نے پہلی فرصت میں کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ آپ کیسی ہیں مام؟ میں نے کل آپ کو کتنی کالز کی، مگر آپ نے نہ میرے میسیجز کا اور نہ میری کالز کا رپلائی دیا۔ کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ بھلا یوں کرتا ہے؟ کال ریسیو کرتے اس نے بچوں کی طرح ان کی شکایت انہی سے کی تھی۔ اور بیٹے نے جو اپنی ماں کو ہرٹ کیا، اس کا کیا؟ جواباً ان کا لہجہ بھی شکوے سے بھرپور تھا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے انہیں راضی کرنے کی ایک کوشش کی۔ مجھے وضاحت نہیں، بلکہ مجھے میرا بیٹا چاہیے، میرا ایبی جو مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان کے بھیگے لہجے پر وہ سخت مضطرب سا فون ایک کان سے دوسرے کان کی جانب منتقل کرتا بے تابانہ گویا ہوا۔ میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت تنگ نظر نہیں ہے مام۔ میری اس محبت میں میری بیوی بھی شامل ہے۔ میرے لیے آپ اور پاکیزہ میرا دل اور دھڑکن کی مانند ہیں۔ ایک کا نہ ہونے بھی میری موت کی علامت ہے۔ آپ دونوں کے آس پاس ہونے سے میں کھل کر سانس لیتا ہوں۔ وہ عطیہ درانی کے سامنے ان سے محبت کا اقرار کرتے پاکیزہ گل کی اپنی زندگی میں اہمیت بھی واضح کر گیا تو کتنے ہی لمحے دوسری جانب سے کوئی آواز تک نہیں آئی۔ بس عطیہ درانی کی سانسوں کا زیر و بم ان کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ ایبی، اگر تمہیں مجھ میں اور پاکیزہ گل میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کسے چنو گے؟ عطیہ درانی کے پوچھے گئے اس سخت ترین سوال نے ابراز افغان اسوانی کی جیسے قوت گویائی چھین لی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ تو جناب یہ دیکھیں کیسی ماں ہے یہ عطیہ درانی، جس نے اپنے بیٹے کو اتنی مشکل میں ڈال دیا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔